अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट होती क्या है, आम अदालतों से मुख्तलिफ कैसी हैं, क्या इसके अंदर कोई इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली होने जा रही है, लोग इसको इतना तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं, अगर क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई कानूनी सुकम मौजूद है या उसके अंदर कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो उस वक़्त ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है जब कोई सिविलियन को इस लॉ के तहत ट्रायल किया जाता है। क्या मिलिट्री के लोग जो ट्रायल किए जाते हैं इस कोर्ट में, क्या उस वक़्त इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ज़ेर समाअत था उसके अंदर 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस आए। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई कि 9 मई का जो वाक़या पेश आया उसके अंदर कितने लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये मिलिट्री कोर्ट की तारीख़ क्या है, क्या ये स्याह है सफ़ेद है, इसके अंदर जो अदालतें हैं वो किस तरह से देखती हैं, लोग इसको क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या वाकई इसके अंदर इंसाफ होने जा रहा है, इंटरनेशनल इदारे इसको किस तरह से देखेंगे। इन सारे बैकग्राउंड के ऊपर और आने वाले पस मंज़र के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, किसी तारुफ के मुताज नहीं, माशाल्लाह अपनी अच्छी वकालत बनाए हुए हैं। क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, दूसरे मामलात हों, बैंकिंग के मामलात हों, हर मामले के ऊपर माशाल्लाह गिरफ्त रखते हैं और आइन के ऊपर भी ये गहरी नज़र रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि मिलिट्री कोर्ट को वो किस तरह से देखते हैं। इकबाल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तारीख़ी तौर पर जो है मिलिट्री कोर्ट, उसकी तारीख़ क्या है, कब ये लॉ आया मिलिट्री एक्ट जो है, और इसके अंदर क्या क्या तरमीम आई, अगर आप मुख्तसरन बता सकें हमारी ऑडियंस को। व्हाट्सअप, थैंक यू वेरी मच। आपने आज इस मौजू पे कुछ कहने के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हमारे मुल्क में जुडिशल सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, वो एक पिलर के तौर पे कैसे एक इंडिपेंडेंट पिलर है और उसमें क्या मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस सिलसिले में आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मिलता है, जो ये कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोविंस, और फिर इस्लामाबाद के लिए भी, और ये इस तरह से। उसके बाद अगर आ जाएं तो उसमें आर्टिकल 202 और 203 रेलेवेंट है, जो ये कहता है कि तमाम हाई कोर्ट्स अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बनाएंगे, और फिर उनकी जितनी भी अपील्स वगैरह उन बनाए गए कवानीन के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सेशन कोर्ट्स में या फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट्स में डायरेक्टली या सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। उसके बाद अगर आएँ तो उसके बाद हमें अगला आर्टिकल मिलता है 212, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। अच्छा, उसके बाद 2 बड़े इंटरेस्टिंग रिपील्ड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 212A और आर्टिकल 212B, जो कि ये कहते हैं, जो आर्टिकल 212A को देखें तो वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। ये 1979 में ये आर्टिकल 212A ऐड किया गया और 1985 में इसको रिपील कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स ने अगर सिविलियंस के ट्रायल्स करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त भी अमेंडमेंट की गई थी, ये बाकायदा प्रोविज़न दी गई थी, और उसके बाद ये जब रिपील हो गए तो उसके बाद मैं आगे वो आर्टिकल जो 21st अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में आता हूँ। इसके अलावा अगर आर्टिकल 212B को देखें तो वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, इसको भी 1976 में रिपील कर दिया गया। अब उसके बाद जब ये APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त ज़रूरत ये महसूस की गई कि इस तरह के हीनियस क्राइम्स को डील करने के लिए आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए। उस पर भी बेशुमार बहस हुई कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस पर जो अमेंडमेंट आई वो उसमें एक्चुअली आर्टिकल 175 में एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया था। उस प्रोवाइज़ो के तहत उसमें मैं अगर इजाज़त दे तो मैं ये मेरे सामने है, मैं पढ़ भी देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल हैव नो एप्लीकेशन टू द ट्रायल ऑफ पर्सन्स under any of the acts mentioned at serial number 6, 7, 8 and 9 of sub article 3,
or part 1 of the first schedule, who claims or is known to belong to any terrorist group or organization using the name of the religion or sect. اب اس کو فردر ایکسپلین کیا گیا. ایکسپلینیشن میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو اس سے مستثنا قرار دیا, یہ لوگوں کو. نہیں میں صرف ایک چیز مجھے ایڈ کر لینے دیں. In this proviso, the expression sect means or sect of religion and does not include any religious or political party regulated under the Political Parties Order 2002. اور اس کے بعد اس میں 4 ایکٹ جو ہیں یہ ایڈ کر دیے گئے فرسٹ اسکیجول میں. کون سے؟ پاکستان آرمی ایکٹ 1952, پاکستان ایئر فورس ایکٹ 53, پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ 2014. یہ جہاں اب یہ, اور اس کے لیے اس کی ایک سن سیٹ کلوز دی گئی کہ یہ صرف 2 سال کے لیے ہے. 2 سال کے یہ 7 اپریل 2015 کو یہ قانون یہ امینڈمنٹ آئی تھی اور 2 سال کے بعد 7/1/2017 کو یہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن باقاعدہ دی گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. اگر عام ناظرین کو اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ تھوڑا سا اس کو سہل کرنا بھی مقصود ہوگا, کیونکہ بالکل اگر قانونی گفتگو ہوئی تو عام آڈینس ہماری محروم رہ جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ آج کی تاریخ کے اندر ملٹری ایکٹ جو ہے وہ جتنی بھی آپ ترامیم یا پروین بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں اپلیکیبل ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً نہیں ہے. اگر یہ اس طرح سے ممکن ہوتا تو 21st امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہ آتی اور اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اور مخصوص حالات کے لیے ایڈ کیا گیا تھا, جو کہ وہ حالات ختم ہو چکے ہیں. یا اگر لانا ہے, اگر بنانی ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا پڑے گی, جیسا کہ پہلے آرٹیکل 212A اور B میں لایا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ 21st امینڈمنٹ 2015 میں لائی گئی. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, یہ جو جس سیکشن 5 کے تحت سویلینز کو ایکچولی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جانا مقصود ہے اس وقت, کچھ حلقوں کا کہنا ہے, وہ انیشلی 1952 میں وہ نان ایگزسٹنٹ کلوز سیکشن تھا. یہ 67 میں جب فاطمہ جناح کے الیکشن وغیرہ لڑ رہی تھی تو ان کی پارٹی کو کرب کرنے کے لیے اس کو ایڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ وہاں موجود ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں جوائن کیا ہے ناظرین دلنواز چیمہ صاحب نے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, ماشاءاللہ اپنی اچھی پریکٹس رکھتے ہیں اور آئینی معاملات کو بھی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی آرمی ایکٹ کے اوپر کچھ ریسرچ کی ہے ماضی کے اندر, پریویس پروگرام میں بتا چکے ہیں, ان سے استفادہ اٹھاتے ہیں. دلنواز چیمہ صاحب, تاریخ جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے کہ ملٹری ایکٹ کے حوالے سے جب کسی سویلین کو ٹرائل کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, اگر اس کو سیاہ نہ بھی کہا جائے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب, اس کو بات کو سمجھنا پڑے گا کون سے اوفینسز ہیں جس کے تحت سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی بات کو ہمیں کلیئر کر کے بھی چلنا ہے. ایک گفتگو میں عام میں سن رہا ہوں اور جو اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں ایک اس طرح کا امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ فوجیوں نے سویلینز کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور ان کے ٹرائل کرنے شروع کر دیے ہیں ہر جرم میں. ایسا نہیں ہے. 2 کیٹیگریز ہیں جس کی آج قانون اجازت دیتا ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں اس کے خلاف ٹرائل ہو سکے. 2 پروویژنز ہیں یا 2 جرم کہہ لیں, کیٹیگریز آف کرائم ہے, یہ آرمی ایکٹ میں ہے. جی ہاں. ایک ہے سیڈیوسنگ آف اے سرونگ آفیسر. اب اس میں وضاحت نہیں کر رہا, اس کو جنرل ٹرمز میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی آفیسر کو ورغلانا اس کی ڈیوٹی سے, ایک اس میں اور بھی ہیں پروویژن میں, آپ کہہ لیں اس کے اور بھی پیرامیٹرز ہیں, لیکن جنرل میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں. اور دوسرا ہے کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہاں پہ ہوگا پریمیسز, کوئی اس کی بلڈنگ, کوئی اس کی چھاؤنی, کوئی اس طرح کی فیسلٹی جو ملٹری کی ہے,
اس کو اٹیک کرنا، انویڈ کرنا، اس پہ چڑھ دوڑنا وغیرہ وغیرہ. یہ دو کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر آج بھی قانونی طور پہ اجازت، پاکستان آرمی ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اجازت دیتا ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا. ادھر ایک وضاحت کر دیتا ہوں، آرمی ایکٹ میں بھی مزید آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا حوالہ ہے، اس کو کراس ریفر کیا ہوا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ساتھ. اور وہ آفینس جو ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو توڑنا یا آرمی کی پریمیسز کو اٹیک کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت وہاں سے نکلتی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ سے. تو میں یہ کہنا صرف یہ وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرٹیسزم یا ڈسکشنز اپنی جگہ ہوں گی، ہم اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کر کے چلیں کہ یہ دو اگر شرائط یا یہ دو جو جرم ہے یا جرائم ہے یا اس کی نوعیت کا کوئی کام نہیں ہوا، ایک بندے نے، ایک عام سویلین نے کسی اور عام سویلین کو قتل کر دیا ہے، اس پہ کبھی بھی وہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ کوئی کر رہا ہے. ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ حالیہ ایک خط لکھا گیا، ایک نوجوان نے خط لکھا جو گزشتہ ہمارے تھے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو، اس کے اوپر، اس لیٹر کے اوپر اس کا جو ہے وہ مارشل لا ہو گیا، ایون دو ہی واز سویلین، اور اس کو 5 سال کے غالباً جو کہا جاتا ہے وہ قید بھی ہوگی، اس کی اپیل ابھی تک نہیں لگی. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے پروین کا ذکر کیا، آڈینس ہماری یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا جو آپ کی عام کورٹس ہیں اس کے اندر کیا کوئی سخت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی قانونی سکم تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو واقعی جو ہے وہ سزا قرار دینی ہے، تو آپ عام دہشت گردی کورٹ میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو آپ چلنے دیتے؟ یہ ہوتا نہیں نا بٹ صاحب، دیکھیں یہ ہمیشہ ہی جو ہے ایک ڈفرینٹ نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ہی ملک تو نہیں ہے، کئی ملکوں میں ایسی لاز کی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. جب آرمی کو اٹیک کیا جائے، چاہے آپ سویلین ہیں، آرمی کو اٹیک کیا جائے یا آرمی انسٹالیشنز کو اٹیک کیا جائے یا آرمی آفیسرز کے خلاف آپ سمجھ لیں کہ کسی قسم کی جو ہے ان کو ورغلانے کا، ایک جو ہے آرمی کے اندر دڑار ڈالنے کا، آفیسرز کو اپنی ڈیوٹی سے جو ہے ڈیریلیکشن جو اس کو کہتے ہیں اس کو کرنے کا منصوبہ ہو، آپ سوچیں نا بٹ صاحب، بات یہ ہے یہ تو ملک کے دشمن جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کام کو ایک مہم کی طرح لے کے چلتے ہیں. اب اس طرح کی جو نوعیت کا جرم ہے، میں صرف یہاں پہ وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرائمز ہوتے ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں. یہ عام ریپ اور مرڈر اور تھیفٹ اور چوری اور اس طرح کی آفینسز تو نہیں ہیں. ہم یہ بات پہلے تسلیم تو کریں اس گفتگو میں کہ یہ جو آفینسز ہیں جن کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان کی نیچر فرق ہے. ہاں ایک اس سے بہت زیادہ میں بھی آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا، اس میں الارم ہونے میں یا اس کے متعلق بہت زیادہ خوفزدہ ہونے میں، اگر ہمارے ملک میں یہ قانون آ جائے کہ کسی بھی قسم کا جرم فوجیوں کے پاس اختیار ہوگا وہ کہ کسی قسم کا جرم جو ہے وہ اس کا ٹرائل شروع کر دیں آرمی ایکٹ کے نیچے، دیٹ وڈ بی الارمنگ. یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی. اس پہ بھی ڈسکشن ظاہر ہے پہلے بھی رہی ہے، آج بھی ہے، رہے گی، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ ڈسکشن جائز ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لیکن ایمبٹ بہت لمیٹڈ ہے. ہم امپریشن جو ہے اس کو پھیلائیں نا، جو بات ہے اس پہ رکھیں. دوبارہ آتا ہوں اسی پوائنٹ کو لے کر. اقبال صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ کے تحت جو آئے گا تو وہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے، ایک کہہ لیں کہ ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عام قانون کے اندر کیا کسی ملزم کو زیادہ جو ہے وہ رائٹ میسر ہیں؟ کیا وائلیشنز آپ پاسبلی اگر آپ کرٹیسزم کو آپ دیکھیں تو جائز نظر آتی ہیں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر عام قانون کے تحت اگر کوئی جرم ہوا ہے اور اگر اس کو عام قانون جو سویلینز پہ اپلیکیبل ہے اگر اس کے تحت اس نے پروسیڈ ہونا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر ہوگی، اس کے بعد اس میں انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن میں ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ میں دیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی ایویڈنس کلیکٹ کی جائے گی، یہ اس کی نیچر ہوگی. اور ہر ایویڈنس کے فار ایگزامپل ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ نے ریسیو کرنی ہے تو اس کے اتنے گواہ ہوں گے اس طرح سے، وہ اس کے بعد وہ پہلے اس کا 161 کا اسٹیٹمنٹ لکھا جائے گا، اس کے بعد وہ پھر جب کورٹ میں جائے گا تو پھر وہاں وہی دہرائے گا، اس پہ اجرا کا موقع دیا جائے گا. اگر میڈیکل فار ایگزامپل کوئی انجرڈ پرسنز ہیں تو اس کا میڈیکل ہوگا. اسی طرح اگر جیسے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے تو اس کی وہاں سے کوئی اس کی ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی.
کہ یہ کس چیز سے جلایا گیا ہے، اس کی میڈیکل رپورٹس ہوں گی، یہ کہیں یہ پیٹرول سے جلایا گیا ہے یا عام جو کوئی کیا نام ہے لکڑی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، پیٹرول کا استعمال کیا گیا ہے، کیروسین آئل کا استعمال کیا گیا ہے، یا کوئی اور کوئی کوئی پاؤڈر استعمال کیا گیا ہے، کوئی دھماکہ خیز مواد، تو اس کے لیے باقاعدہ جو لیبارٹری سے رپورٹس آئیں گی ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی کسی قانون کے تحت اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پراپر جرا کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ ایکیوزڈ کو اپنی مرضی کا کاؤنسل انگیج کرنے کا، چینج کرنے کا، اس پہ جرا کرنے کا، کوئی درخواست دینے کا سارے مواقع ہر سٹیج پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس پہ ججمنٹ لکھی جاتی ہے تو اس میں پراپر کورٹ کو، ججز کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس بنیاد پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جبکہ آرمی ایکٹ کے تحت جو پروسیڈ کیا جاتا ہے وہ جسٹ فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو چیز ہے کہ یہ سارے مواقع نہیں ملیں گے، ان کی سٹیٹمنٹ، ابھی اس معاملے کو اگر دیکھا جائے 9 مئی کے واقعے کو، اس کے اندر تو ایف آئی آر ہوئی ہیں، لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے ریمانڈز ملے ہیں، تو کافی چیزیں تو آپ کی گزر چکی ہیں جو کہ آپ کے سی آر پی سی کے تحت معاملات ہیں، اسی کے تحت ہوئے، لوگوں کو اس کے بعد جوڈیشل کیا گیا، اب ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ٹو دا ملٹری کورٹ انڈر دا ملٹری ایکٹ، تو اس کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کافی چیزیں ہو چکی ہیں، یا اس کے اندر بھی اب انصاف جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا؟ نہیں، دیکھیں، جب کوئی ایک ایجنسی جسٹ فار ایگزامپل ایف آئی اے ایک میٹر میں پروسیڈ کر رہی ہے یا نیب کر رہی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کورٹ کی یا اس نیب کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور یہ بنتی ہے اینٹی کرپشن کی، تو وہ اپنی انکوائری یا اپنی جو ایف آئی آر ہے یا اپنی پروسیڈنگز جو ہیں وہ وہیں سے سٹارٹ نہیں کرتے، وہ نئے سرے سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کے اپنی صرف انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز، وہاں پہ جو ججز ہوتے ہیں وہ کرنل لیول کے یا اس طرح کے آرمی آفیشلز ہوتے ہیں، ان کو جو جنرل لا ہے اس کی کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، یا فنڈامنٹل رائٹس جو جیسے گارنٹیڈ ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، جس طرح سے وکلاء یا ججز اس سے فیملیئر ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اب اس کتاب کو جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، اور تو کیا ایک شخص پہلی دفعہ پڑھے گا یا اس نے صرف یہ زندگی میں پہلی دفعہ ٹرائل کرنا ہے تو کیا وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا؟ آئے روز نئی سے نئی تشریح سی آر پی سی کے تحت، سی پی سی کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت آتی ہے، جس سے ہم انلائٹن ہوتے ہیں آئے روز، اور ہم نئی چیز سیکھتے ہیں، نئے سے نیا اینگل سیکھتے ہیں۔ جسٹ فار ایگزامپل، اگر ان کیسز میں موسٹلی لوگوں کو بعد میں پکڑا گیا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونا ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے ان کے پاس کیا میکنزم ہے؟ کیا وہ اسی میکنزم پہ ریلائی کریں گے؟ یا اگر انہوں نے فار ایگزامپل چارج فریم کرنا ہے، چارج فریم وہ کس قانون کے تحت کریں گے؟ وہ کیا آرمی ایکٹ میں تو ایسا کوئی پروسیجر نہیں دیا گیا؟ اگر اس چارج امینڈ ہونا ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو سی آر پی سی جو ہے بالکل اپلیکیبل نہیں ہے، اپلیکیبل اس طرح سے نہیں ہے، یا پریکٹس نہیں ہے اس کی کرنی، ایکچولی اس کی پراپر اپلیکیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ۔ دیکھیں نا، بیسک کسی بھی فیصلے کا ہمارے نزدیک، ایک وکیل کے نزدیک، ایک جج کے نزدیک، اس کی جان کیا ہے؟ اس کی جان اس کی ججمنٹ ہے۔ وہاں پہ ججمنٹ ہی نہیں ہوتی، انہوں نے سننا ہے، کوئی فائل کو دیکھنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی۔ اچھا، اس کے اندر ججمنٹ بھی نہیں ہوتی؟ نہیں۔ دلوا چیمہ صاحب، کافی زیادہ جو اقبال صاحب اپنی جو ہے وہ ریسرچ کو سامنے لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا جو پورا سی آر پی سی دیا گیا، جس کے اندر ظاہر ہے اس کو غور و غوص کر کے اس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی ہے، اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، باقی بھی کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے۔ عام آپ کے کرمنل کورٹ کے اندر وہ چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، اب ملٹری ایکٹ کے تحت آپ جب چلیں گے تو ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور پھر ایونچولی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جناب اس کے اندر ججمنٹ نہیں ہوتی، آپ نے سمپل یہ لکھنا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے یا اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی گراؤنڈز نہیں ہے۔ جی دیکھیں بٹ صاحب، پروسیجر ڈیفرنٹ ہے۔
لیکن اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے. جو کورٹ مارشل کا ایک میکنزم ہے نا جی, وہ بالکل اس کے کئی سٹیج ہیں. کورٹ ایک انکوائری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, چارج آفیسر ہوتا ہے, وہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتا ہے. کچھ ایسپیکٹس تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, شاید بہتر ہیں اس لاء کے اندر جو پروسیجر فالو کیا جاتا ہے ملٹری کورٹ میں. آپ کو جو آپ کی کورٹ ہے اس کے خلاف جو اس کے اندر جو ممبرز بیٹھے ہیں ان کو چیلنج کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر انویسٹیگیشن ڈیلے ہو تو آفیسر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائے کہ یہ انویسٹیگیشن لیٹ کیوں ہو رہی ہے. مطلب اس طرح کے کئی مراحل اس میں شامل ہیں. پورا ایک پروسیس ہے, ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں اور جو ہو گیا ہو گیا. سو کرمنل پروسیجر کوڈ اپلائی اس طرح نہیں ہوتا. ایک سمری پروسیجر ہے انویسٹیگیشن کا, اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے جو تقاضے ہیں آپ کے ڈیو پروسیس اور نیچرل جسٹس کے, وہ بالکل شامل ہیں. اچھا, بٹ ڈیبیٹیبل چیز ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات دونوں طرف. لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, جو کہا جاتا ہے کہ اپیل کا رائٹ نہیں ہے, ضمانت کا رائٹ نہیں ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ سر ضمانت تو اس وجہ سے نا, اب ضمانت کا تو تصور نہیں ہے کیونکہ ہے تو 99% لا آرمی آفیسرز کے لیے ہی نا. اس میں کیا بیل ہوگی اور کدھر ہوگی. اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آرمی ایک جو ہے وہ سولجر کا کرنا ہے, آپ نے آرمی مین کا کرنا ہے, اس کے اندر بالکل آپ آرمی ایکٹ کے تحت جائیں گے. لیکن سویلین کو جب لایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کے اندر ایسے سیڈیشن کا معاملہ ہے, پھر املاک کو توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے, اب اس کے تحت وہ ایک سویلین آ رہا ہے. اب اس کو جو ڈیو پروسیس آف لا میسر ہونا چاہیے تھا عام کورٹ کے اندر, وہ نہیں ہے. تو بات یہ ڈیبیٹیبل ہے. سر میں بٹ صاحب اس کو مختصر کر دیتا ہوں, انسٹیڈ کہ ہم ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروسیجرز کو کمپیئر کریں, وچ از آلسو ویری انٹرسٹنگ ایکسرسائز. میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹائم لائنز ہیں. 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا پہلا سٹیج جو ہے وہ جمع کرانی ہوتی ہے رپورٹ. اینڈ ہمارے ملک میں ہمیں ایک ہسٹری ہماری ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ چیزوں میں کمپیریٹیولی آرمی جو ہے ایفیشینسی وائز کم از کم باقی اداروں سے بہت بہتر ہے. اسپیشلی اگر ہم پنجاب پولیس اور ہمارے باقی انویسٹیگیشن ایجنسی سے کمپیئر کریں تو شاید ان کا پروگریس میں ریٹ بہتر ہو. تو وہ بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, ایک سیکنڈ بات صاحب میں تھوڑی وضاحت کر دوں. یہ ساری چیز جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. ہماری سپریم کورٹ نے کنسسٹنٹلی ججمنٹس میں ہولڈ کیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور نیچرل ڈیو پروسیس کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے. جی جی, اگر یہ نہ ہوتا فار اینی ون, اگر یہ نہ ہوتا, بٹ یس ان دوز کانٹیکس سویلین کے کانٹیکس میں ہی تھا یہ, اگر یہ نہ ہوتا تو سر یہ دو شکیں بھی جو موجود ہیں یہ قانون میں کیسے موجود رہ سکتی تھی؟ تو ہو نہیں رہ سکتا. تو ایز فار ایز دا پروسیجر از کنسرنڈ that has been held in our jurisdiction کہ یہ جو ہے آرٹیکل 10A اور باقی ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا اترتا ہے. گو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ آخری ججمنٹ جو تھی ہماری وہ وہی تھی 18ویں اور 21ویں ترمیم کی ججمنٹ. بڑی مشہور ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن والی, جس میں بہت تفصیل میں یہ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں. اس کے اندر جو غالباً 2015 بالکل دیٹس دا ون. 18ویں اور 21ویں ترمیم کی جو ججمنٹ تھی جس کے اوپر شیخ عظمت سعید صاحب کا علیحدہ فیصلہ تھا, اس کے نیچے 8 ججز نے اگری کیا. ناصر الملک صاحب چیف جسٹس تھے, ان کا علیحدہ فیصلہ تھا. ثاقب نثار جسٹس ثاقب نثار علیحدہ تھا. جواد خواجہ صاحب کا اپنا اختلافی نوٹ اس فیصلے میں تھا. ایک بڑی ڈائیورس ججمنٹ تھی وہ. اس کے اندر ایک چیز کی ایکسیپشن جو ہے کریٹ کی گئی تھی, جو میں آپ کی اپیل کی بات کا اب جواب دینے لگا ہوں. اپیل نہیں ہے, اس میں جوڈیشل ریویو کا جو ہے اسکوپ بھی کھلا ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ ہاؤ جوڈیشل ریویو از ڈیفرنٹ فرام اپیل. اٹ از ڈفرنٹ, اس کا ایمبٹ لمیٹڈ ہوتا ہے. اپیل تو ہر کوسچن پہ ہو جاتا ہے نا. جوڈیشل ریویو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل, اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے کورٹ کی, کہ کورٹ دیکھتی ہے کہ کہیں پہ بہت بڑی انلیگلٹی ہو رہی ہو ہائی کورٹ, تو اس کا نوٹس لے سکتی ہے. لیکن اس کے گراؤنڈ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے 3 گراؤنڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وداؤٹ جورسڈکشن, اختیار ہی نہیں تھا نیچے والی عدالت کو ٹرائل کرنے کا. جوڈیشل ریویو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ میں جاتا ہے. دوسرا گراؤنڈ ہوتا ہے میلیفیڈے, بدنیتی. اگر کہیں پہ کوئی بدنیتی ثابت ہو جائے یا ٹرائل جو ہے بدنیتی پہ مبنی ہو, تو وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوتا ہے. تیسرا گراؤنڈ ہوتا ہے کورم نان جوڈس, جس نے ایک ٹرائل کیا ہے, جس نے فیصلہ کیا, اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا, یا صحیح طرح سے وہ جو تشکیل نہیں ہو سکی عدالت یا جو بھی باڈی تھی, اس نے پوری طرح وہ اسمبل ہی نہیں ہوئی جس نے فیصلہ کیا. تو یہ 3 گراؤنڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر جوڈیشل ریویو اوپن ہے.
یہ ہی چیز سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی الٹیمیٹلی ریکارڈ ہوئی تھی کہ کورٹ مارشل کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں تھا کیا، دس کین پروسیڈ، بٹ اس کی سپرویژن جو ہے کورٹ کرے گی آن دیز 3 گراؤنڈس. تو اگر اس میں اس طرح کی کوئی لیگلٹی ہوگی تو ہائی کورٹ میں وہ بندہ جا کے چیلنج کر سکتا ہے، اور ایونچولی جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. جب ریٹ میں آپ جائیں گے تو ریٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. اور یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتی کورٹ 15 سے چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی کورٹ مارشلز ہوتے رہے ہیں، جو بھی ہوتا تھا وہ چیلنج کرتا تھا، چیلنج کرنے کے بعد وہ پھر سپریم کورٹ میں بھی جاتے تھے. بالکل اقبال صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے، چیزیں کچھ پازیٹیو بھی ہیں، اور آپ کے جو ملکی حالات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے سب نے تنقید کی کہ جو تنصیبات کو اس طرح سے آگ لگائی، جو ملزمان ہیں ان کو مور اور لیس رائٹ تو مل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ واٹسن میں تھوڑا سا اپنے بھائی سے ڈس ایگری کروں گا کہ جس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں 2015 سپریم کورٹ 401 ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی ورسز فیڈریشن آف پاکستان کا، اس میں آرٹیکل 18th امینڈمنٹ اور 21st امینڈمنٹ جو تھی کانسٹیٹیوشن میں، جس کے تحت یہ پرووائزو ایڈ کیا گیا تھا، وہ اس کو دونوں کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور ملٹیپل پٹیشنز تھیں کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ ہو سکتی تھی یا نہیں، کیا یہ آرٹیکل 8 کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس پہ تھا کہ ہاں جو بھی اس پہ امینڈمنٹ ہوگی کانسٹیٹیوشن میں، دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان یا بائی دی آنریبل ہائی کورٹس آف آل دی پروونسز. تو اس میں 21st امینڈمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، یا اس کے ساتھ وہ ملٹیپل پٹیشن جو تھی 15th یا 18th امینڈمنٹ کی، ان کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا نہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ امینڈمنٹ درست طور پہ کی گئی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ سکتے تھے، ہمارے ایمبٹ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس کا جوڈیشل ریویو کر سکیں کہ ویدر اٹس ان وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور ناٹ. اچھا، دوسری بات جو میرے بھائی نے فرمائی کہ وہاں پہ بھی سرٹن پروسیجر فالو کیا جاتا ہے، تو میرے سامنے ایک ججمنٹ گزری ہے، وہ ہے PLD 2019 پشاور پیج 17. یہ راشد خان یا راشد ورسز دی اسٹیٹ یا فیڈریشن آف پاکستان، اس طرح کا اس کا ٹائٹل ہے. اس میں اس طرح کی جو ہے یہ ریٹ پٹیشنز آئیں جوڈیشل ریویو کے لیے، جس میں ملٹری کورٹس کے تحت ان کو سزائیں ملی ہوئی تھیں، سویلینز کو ملی ہوئی تھیں. اور اس میں انہوں نے جو تھریش آؤٹ کیا، جن گراؤنڈز پہ وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہوئے، وہ میرے لیے تو بہت الارمنگ ہے. جس میں فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا، جس میں اس کو پڑھنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا، کوئی پراپر پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، اور جو ان کی مرضی تھی انہوں نے وہ کیا. جسٹ فار ایگزامپل، اس میں انہوں نے ان کو رائٹ ٹو انگیج کاؤنسل آف ہز اون دیئر اون چوائس وہ نہیں دیا. اور فار ایگزامپل اگر 10 اپیلیں ان کے سامنے پڑی ہیں تو 10 میں ڈفرنٹ وٹنسز آ کے سیم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سوائے اس کے نام کے اور اس کے ساتھ جو تھا ڈیٹ کے، اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا. جو کاؤنسل ان سے کراس ایگزامینیشن میں سوالات پوچھ رہا ہے یا کورٹ کوئی سوال پوچھ رہی ہے، اس کو وہ تمام کے تمام سبھی میں ایک ہی سوال تھا، اور ایک ہی تمام وٹنسز کا اور ان کا ملزمان کا جواب تھا. اس کے علاوہ اور وہ تمام کی تمام کنفیشنل سٹیٹمنٹس کی بیسس پہ دی گئی تھی سزائیں. اور اس کے علاوہ اب کنفیشنل سٹیٹمنٹ پہ سزا دینا، اور اس میں وہ ان کیسز میں کچھ لوگوں کو 6 مہینے ان کی کسٹڈی میں ہو چکے تھے، پھر انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی، کچھ کو 5 سال ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے کوئی ایسا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا. جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ فالو کرنے سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے اگینسٹ یوز ہوگی، آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، سیکشن 164 کے جی 164 کے تحت. اور اس کے علاوہ کہ اس کے بعد آپ کو ان کی کسٹڈی میں نہیں دیا جائے گا، آپ کو جوڈیشل بھیجا جائے گا. تو وہ تو انہی کی کسٹڈی میں وہیں سے انہوں نے جا کے اپنے انہی ساری گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب لیتے ہیں چیمہ صاحب سے. چیمہ صاحب،
کیا ادھر جو آرمی ایکٹ کے تحت معاملہ چلیں گے اس کے اندر کیا لائرز اپیئر نہیں ہو سکتے اور ججز کون ہوتے ہیں وہاں پہ؟ تھوڑا وہ ناظرین کو بتائیے گا. کیا وہ جو ہے وہ آرمی سے ہی لیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں معاملات کو؟ وہ کورٹ مارشل جو جب اس کو کورٹ آف انکوائری کو جب سمن کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جو فیلڈ جنرل فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ہوتا ہے یہ, اس کے تحت اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے کورٹ کو, اور اس کے جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے بینچ کو. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں آفیسرز عام ججز نہیں ہوتے, وہ آفیسرز. وہ تو نہیں اوبویسلی, ورنہ کورٹ مارشل کس چیز کا ہوا. دیکھیں نا اگر آپ کے سیشن ججز ہوئیں گے یا دوسرے ڈسٹرکٹ ججز ہوئیں گے تو وہ دیٹس ناٹ کورٹ مارشل. پھر کیسے ہوا؟ نہیں میں کہ شاید ججز آپ کے عام بھی ہو سکتے ہیں, لا اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں. آفیسرز ہوتے ہیں, سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں آرمی کے. بٹ دا پوائنٹ از بھٹ صاحب, جو کچھ دیکھیں پچھلے ابھی جو اپنا یہ اقبال صاحب ڈسکشن کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ تو پھر فردر کرتی ہے نا یہ چیز کہ اگر تو ہائی کورٹ نے اپنی جوڈیشل ریویو کی جورسڈکشن میں کورٹ مارشل کے ٹرائل کے ایررز کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, تو پھر تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ سفیشینٹ سپرویژن موجود ہے. اور اگر ایسا ہے ہونا چاہیے. کون سا ایسا سول ٹرائل ہے, سول ہے تو فوجداری, بٹ میرا مطلب سول عدالتوں میں جو ٹرائلز ہوتے ہیں, کون سا ایسا ٹرائل ہے جس کا ریکارڈ آپ اٹھائیں گے تو آپ کو کوئی ایسا نقص نظر نہیں آئے گا؟ پولیس کی انویسٹیگیشن میں آئے دن جو ہائی کورٹ میں اپیلز چل رہی ہوتی ہیں اس میں کئی نقص آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پروسیجرز فرق ہیں, ان کے نقص اور ہوں گے, ادھر نقص اور ہوں گے, دیٹس فائن. بٹ دا پوائنٹ از جوڈیشل ریویو کی مارجن آف اسکوپ تو موجود ہے. تو اگر وہ چیلنج ہو کے اوپر آ کے درست ہوتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے, وہاں پہ بندوں کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹرائل کی اگر آپ بات کریں جوڈیشل, میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی جی پلیز سر, یہ بات یہ ہے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے کسی بھی کورٹ نے یا کسی اتھارٹی نے, ٹرائیبیونل نے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری جورسڈکشن ہے. یہاں پہ سوال جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو پروسیجر اڈاپٹ کریں گے, بیسک سوال یہ نہیں ہے کہ وہ جو پروسیجر اڈاپٹ کریں گے وہ درست ہوگا یا نہیں. یہاں پہ بیسک سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جوڈیشل سسٹم کے پیرلل ملٹری کورٹس سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں. سب سے پہلے جورسڈکشن کی بات ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی مرڈر ہو گیا اس کا ملٹری اٹھا کے ٹرائل کر رہی ہے. تنصیبات پہ اٹیک ہوا ہے, اور اس معاملے میں ظاہر ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا ایک ایکٹ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, پھر اس کے بعد سیڈیشن کی پروویژن موجود ہیں, تو یہ سوال تو آنسر ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس ان معاملات میں ایٹ لیسٹ جوریسڈکشن ہے. کیا کہ اگر یہ دیکھیں بات سمجھے, اگر اس پہ اختلاف ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ تو سمپل ایک اسٹیچوٹری امینڈمنٹ کی مار ہے نا. آپ آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کر کے اس کو نکال دیں. یہ رکھا کیوں ہے وہاں پہ؟ یا دیکھیں یا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. ایک اور مسئلہ ہے, دیکھیں یہ جو پروویژنز ہیں یہ تو پتہ نہیں کب سے لا میں ہیں, ان کے اوپر جو ہے ایک سڈن جو ہے نا وہ پولیٹیکل یا ایک سوشل کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے ایک دم اب ہم دیکھ رہے ہیں سابقہ چیف جسٹس نے بھی پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں, اور بہت سارے لوگوں نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں سپریم کورٹ میں. بٹ پچھلے دور حکومت میں بھی بہت سارے لوگوں پہ آج یہ بلکہ بینچ سے سوال آیا ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ علم, نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ یہ بینچ سے سوال آیا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی کورٹ مارشلز ہوتے رہے سویلینز کے, تب اتنی ایکٹیویٹی یا اتنا جو ہے اختلاف ظاہر نہیں ہوا. نہیں تو کیا وہ نہیں ہوئے تو آج بھی نہیں ہو سکتے؟ سر اگر دیکھیں ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے, آپ کریں. بات وہ نہیں ہے, بات اصول کی ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, یہ 184(3) کی پٹیشنز ہیں, فنڈامنٹل رائٹ افیکٹنگ دا پبلک امپورٹنس. یہاں پہ پبلک امپورٹنس کا کوسچن ہونا ضروری ہے. ہماری جورسپروڈنس میں بھی بڑا ویل سیٹلڈ ہے کہ اتنی ایکسٹراڈنری ریلیف اگر آپ نے لینی ہے 199 میں یا 184(3) میں ڈائریکٹ جمپ کرنا ہے, اس میں پٹیشنر کی بونافیڈے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے دیکھنی. یہ کوسچن کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, میں کسی کی بونافیڈے کو کوسچن نہیں کر رہا, میری بات غلط نہ سمجھیں. یہ ٹھیک ہے, یہ لیجیٹیمیٹ کوسچنز ہیں, ریز ہونے چاہیے, ڈیبیٹ ہونے چاہیے, بٹ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, ہم نے اگر اصولی اختلاف رکھنا ہے تو میں کراس دا بورڈ رکھنا پڑے گا, رکھنا چاہیے. تب بھی اب بھی اگر غلط ہے تو ہمیشہ غلط تھا, اور اگر صحیح ہے تو ہمیشہ صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تب ٹھیک تھا اب غلط ہے.
یہ میری گزارش ہے. اقبال صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے نقائص ہیں لیکن اوپر جوڈیشل ریویو کی بھی پاور ہے, پھر 184(3) کے تحت بھی معاملہ چیلنج ہو جائے گا. کیا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ انصاف اس طرح سے نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں اپیل کی ریمیڈیز وغیرہ جو جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ ہے وہ میرے بھائی نے خود ہی فرما دیا کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. وہ جیورسڈکشن کی بیسس پہ یا کوئی بہت گریو کوئی انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہو یا اس طرح کی چیزوں. اچھا تو بہت زیادہ انلیگیلٹیز بھی جی بہت زیادہ انلیگیلٹیز ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیسک پروسیجر جہاں پہ پرووائڈڈ نہیں ہے, جسٹ فار ایگزامپل آپ کا سول پروسیجر کوڈ نہ ہو, صرف اپیل کی ریمیڈی ہو اور یہ لکھ دیا جائے کہ آپ جو مرضی پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہیں, فنڈامنٹل رائٹس کے جو کہ ایک ملزم کا رائٹ ہے اس میں وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس کے رائٹس ہیں اور یہ کوئی ایک رائٹ نہیں ہے, یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ ایک ملزم کے کیا کیا حقوق ہیں, اس کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. تو وہ سارے کے سارے آپ کہیں کہ نہیں آج کے بعد یہ اس کو نہیں ہوگے, یہ ہوں یا نہ ہو, لیکن اپیل کی ریمیڈی یا اس کو صرف جوڈیشل ریویو میں دیکھا جائے گا. تو پھر جتنی بھی رائٹس آف اپیلز ہیں پرووائڈڈ ہیں کسی بھی جگہ پہ, آپ ان کو ختم کر کے آپ کا ایک لیول آف جو ریمیڈی ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ تو بہت آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اپیل کی ریمیڈی جو ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتا ہے, یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہے. نہیں میٹر آف رائٹ نہیں ہے. دلواز چیمہ صاحب جوڈیشل ریویو کے اندر معاملہ سکوپ اس میں کم ہے, اگرچہ اقبال صاحب نے ججمنٹ کا حوالہ دیا اس کے اندر انہوں نے پوری تفصیل دی. میں صرف ایک اور بات بتائیں, چلیے کبھی ڈسکس نہیں ہوتا, اگر ایسے ہی ہے اتنا ہی برا سسٹم اور اتنا ہی برا ٹرائل کا میکانزم اور اتنی کم حقوق اور اتنی کم جو ہے ڈیو پروسیس کے اس کے اندر تقاضے ہیں, تو عام جو آفیسر ہے اس کا کیا قصور ہے, یہ اس کے لیے کیوں ویلڈ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سائن اوے کر دیا ہے. یہی آرگیومنٹ ہوتی ہے, اس نے کنسنٹ دے دیا تھا جب وہ آرمی جوائن کر رہا تھا کہ میں آرمی کے رولز اور آرمی کے پروسیجر سے باؤنڈ ہوں. کیا یہ کنسنٹ, ہمارا لا بڑا سیٹلڈ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو ویو نہیں کر سکتے. فنڈامنٹل رائٹس اوور رائڈ کر جاتے ہیں, اور کنسنٹ تو بڑی نیچے کی چیز ہے, اسٹیچوٹ کو اوور رائڈ کر جاتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. اگر ہمیں آرٹیکل 8, آرٹیکل 9, 10A کی وائلیشن نظر آ رہی ہے, ہر شہری کے لیے ہونی چاہیے, تو ہم ان کے لیے کیوں یہ قابل قبول سمجھتے ہیں؟ بالکل. دلواز چیمہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ آرمی آفیشل کے لیے بھی نہیں ہے, اس کے لیے بھی جوڈیشل ریویو کا ہے معاملہ؟ سر یہ اس میں ایک نہیں, سرٹن آفینسز کی سزاؤں کے خلاف ڈائریکٹ جو ہے اس کو غالباً اپیل نہیں کہتے ہیں, ریفرنس غالباً کہتے ہیں, یہ ریویژن میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ ایک جو ریکورس ہے ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتی ہے, بٹ دیٹ ڈپینڈز آن دا سینٹنس, گریویس سینٹنسز کے لیے غالباً جو مجھے یاد پڑتی ہے. جی دلنواز چیمہ صاحب بہت شکریہ. اقبال صاحب آپ نے بھی ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا ڈفرینٹ پروویژن کے بارے میں. ناظرین, تنقید اور ڈبیٹ کو جانا چاہیے, یہ کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتی ہے, اس سے معاشرے کے اندر نکھار آتا ہے, آپ مزید جو ہے وہ اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنی جو اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں. تو ڈبیٹ کسی بھی معاملے میں ہو, کسی بھی لاء کے متعلق ہو, اس کو جاری رہنا چاہیے. نظام اتنا برا بھی نہیں ہے, آرمی ایکٹ کے تحت بھی بے شمار جو ہے وہ پروویژنس ہیں جن کے اندر نظر آتا ہے کہ انصاف چلے گا, اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو آج تک قانونی طور پر ہماری آنریبل سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر چکی ہوتی. یہ ڈبیٹ جاری رہے گی آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی سماعت جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ میں غالباً منڈے اور ٹیوزڈے تک جاری رہے گی, اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. ناظرین, کچھ بھی ہو اس چیز کو مان کر ہی چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن بہت ضروری ہے. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے قانونی یا آئینی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.